बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का रेगुलर वीलॉग शुरू करने से पहले एक दो आपके साथ छोटी छोटी खबरें शेयर कर दूं। सारा मीर ये लंदन में होती हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। इनके घर में जो है वो तकरीबन 35 बंदों ने छापा मारा है, क्योंकि वो कादी फ़ायद ईसा का इन्होंने इस्तकबाल किया था, उसकी इज़्ज़त अफजाई की थी। तो मेरा ख्याल है अच्छी लूट मार जो है वो की होगी, जो इनका काम है। और इसके अलावा उनकी जो बूढ़ी वालदा हैं वो दरबदर हैं। आधी रात को ये छापा मारा गया है। इसके अलावा कल बहुत बड़ा जो है वो एहतजाज है 10 डाउनिंग स्ट्रीट, ये रहायश गाह है बरतानवी वज़ीर आज़म की। तो लंदन में जो है वो माहौल बना हुआ है। बहुत ज़्यादा लोग, कासिम खान सूरी अमेरिका से आए हैं, आलिया हमज़ा पाकिस्तान से गई हैं, तो वहाँ बहुत बड़ा एहतजाज होने जा रहा है कल इमरान खान के लिए। इसके अलावा मीडिया पर आजकल एक और हदवाना लॉन्च किया गया है। हदवाने की तरह उसका मुंह है। साजिद तारड़ ये मौसूफ अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो मुशीर कहते हैं, और इन्होंने जो है वो पाकिस्तानी मीडिया पे कहा है कि नरेंद्र मोदी जो है वो बेहतरीन लीडर हैं, काश पाकिस्तान को भी कोई नरेंद्र मोदी जो है वो मिल जाता। लेकिन इमरान के बुग़्ज़ में पागल ये निज़ाम, उन्होंने उसको जो है वो बिठा दिया है। पाकिस्तानी मीडिया पे 2-3 चैनल्स पे वो अपनी जो है ना खराफात बक रहा है। उधर ये कहते हैं कि ओवरसीज़ का क्या ताल्लुक़ है पाकिस्तानी सियासत के साथ, लेकिन आपको पता है कि इमरान के लिए तो फिर सब जायज़ है। वो भी एक ओवरसीज़ ही है और कहता है कि मैं जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का सफ़ीर हूँ। बहरहाल वो एक नया नमूना लॉन्च किया गया है। अब वो नया नमूना क्या करता है वो आप देख लेंगे। अगर वीलॉग पे आते हैं, अगर इस रखेल जमहूरियत को, ये जो बदकिरदार और फाशा जमहूरियत है, ये जो जमहूरियत के नाम पे धब्बा है पाकिस्तान में, अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो ये क्या करेगी। बाबा जी ने क्या बताया आपको बताऊंगा। और वो मुनाफिक आदम, वो टऊट अंसार अब्बासी, उसने कहा है कि फ़ौज जो है वो पीटीआई समेत किसी सियासी जमात से वो बातचीत नहीं करेगी। फ़ौज ज़्यादातर वैसे भी सरोज़े पे रहती है, उनका काम आपको पता है दीन फैलाना है। वो ज़्यादातर तबलीग का काम करते हैं, लोगों को नमाज रोज़े के बारे में बताते हैं और दुनिया का आर्ज़ीपन बताते हैं, कब्र की मंजिलें बताते हैं और आखिरत में क्या क्या इनामात मिलेंगे। ये जर्नल अमूमन आप देखते होंगे लोगों को बता रहे होते हैं कि ये दुनिया फ़ानी है, लिहाजा वो किसी सियासी जमात से बात नहीं करेंगे। उसके बाद याया आफरीदी, मैंने आपको पहले भी वीलॉग में कहा कि याया आफरीदी लग रहा है कि वो आउट ऑफ सिलेबस आ गए हैं। इन्होंने तैयारी और की थी और याया आफरीदी वो आउट ऑफ सिलेबस लग रहे हैं। फिर ऑक्सफोर्ड पर मुकदमा, ये हज़ारों सालों में पहली दफ़ा होगा अगर ऑक्सफोर्ड पर मुकदमा होता है, ये भी आपको बताता हूँ। और एक बड़ा मन्ना मनाया जो है वो लिफाफा है जो है उमर चीमा, इसने जो है वो ट्वीट किया है कि जी अगर इमरान खान को नेल्सन मंडेला बनना है तो इमरान खान को मज़ीद 26 साल वो कैद काटना होगी। ठीक है जी। और दूसरा कहा कि अगर आसिफ जरदारी बनना है तो 10 साल कैद काटना होगी। और फिर एंड पे क्या कहा है कि अगर जो है ना वो बाहर आना चाहते हैं तो फिर उनको नवाज शरीफ जैसा लीडर बनना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि मोए मोए हो गई है और बहुत हो गई है, क्योंकि उमर चीमा साहब, हमें पता है कि आसिफ अली जरदारी ने किन कोठियों में और किन हस्पतालों में कैद काटी। वो सारा ड्रामा था, वो सारा ढकोसला था। कौन कौन सी अदाकारा नूर से लेकर और कौन कौन सी वहाँ पे खिदमात सर अंजाम देती रही, ये भी हमें पता है। ये कितने इनकलाबी हैं और कितनी इन्होंने जेलें काटी हैं, ये भी हमें पता है। किन किन से ये मुलाकातें करते थे, ये भी हमें पता है। हाँ, नवाज शरीफ को आपने सही जो है ना कान के नीचे दी है कि जब भी नवाज शरीफ पर कोई ऐसा वक्त आया तो नवाज शरीफ ने जो है वो न मुड़ के देखा। और एक मखसूस जानवर है जो पूंछल को इस तरह बिल्कुल ही घुमा के टेढ़ा कर लेता है और धरोकड़ी लगा देता है, यानी भाग खड़ा होता है। चाहे वो सुरूर पैलेस हो,
چاہے وہ جو ہے نا ایون فیلڈ ہو، وہاں پھر کتے کے پلیٹلیٹس دکھائے گئے، کوئی چرسی ڈاکٹر عدنان یا حکیم وہ پیدا کیا گیا جو ہر 2 منٹ بعد آ کے ٹی وی پہ بتاتا کہ اب نواز شریف کے جو ہے نا، اب نواز شریف کو 90 ہارٹ اٹیک ہو چکے ہیں، اب 110واں ہارٹ اٹیک آ رہا ہے، مجھے رستے میں ملا ہے۔ اب جو ہے وہ نواز شریف کی جو بواسیر ہے وہ ہلکے ہلکے اشارے دے رہی ہے اور ہوا ہلکی ہلکی نکل رہی ہے، جس طرح عرفان صدیقی نے کہا کہ نواز شریف جو ہے پریشر نہیں بننے دیتے، وہ ہلکی ہلکی ہوا خارج کرتے رہتے ہیں۔ کہاں سے یہ انہوں نے نہیں بتایا۔ بہرحال عمر چیمہ صاحب نے پتنی لا علمی میں یا کس میں جو ہے نا وہ کہہ دیا ہے کہ نواز شریف والا جو ماڈل ہے وہ عمران خان کے لیے زبردست ہے، اور عمران خان نواز شریف کی طرح کتے کا خون دکھائیں، پلیٹلیٹس گرائیں اور اس کے بعد نکل جائیں کہ میری جو دماغ کی شریانیں ہیں جو خون لے کے جاتی ہیں وہ سکڑ گئی ہیں اور میں جو ہے وہ دماغی طور پہ کام نہیں کر رہا۔ ان کے سپورٹر بھی زیادہ تر نہیں کرتے، اور یہ عمر چیمہ صاحب نے نواز شریف کو جو ہے نا وہ آئینہ دکھایا ہے۔ امریکہ میں چند سوٹڈ بوٹڈ لوگوں کے ساتھ نواز شریف نے جو ہے نا وہ تصویر بنوائی ہے، اور وہاں پہ ان کا فرمانا تھا کہ میں بھرا بیٹھا ہوں۔ میں نے آپ کو ایک ویلاگ میں بتایا تھا نا کہ اس کو نا گیس کی طرح انقلاب بڑا تنگ کرتا ہے، بڑا یعنی وہ انقلاب نا باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کو جب یہ پاکستان چھوڑتا ہے تو زیادہ انقلاب تنگ کرتا ہے، یعنی وہ زیادہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہی بات کی ہے نواز شریف صاحب نے کہ میں بھرا بیٹھا ہوں۔ پتہ نہیں آپ ڈاکٹر جاسمین راشد سے 67,000 کی لیڈ سے ہارنے پر بھرے بیٹھے ہیں، یا بے شرمی سے اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنانے پہ بھرے بیٹھے ہیں، یا 2 نمبر جو بھائی کو وزیر اعظم بنوایا ہے اس پہ بھرے بیٹھے ہیں۔ اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کس بات پہ بھرے بیٹھے ہیں۔ بہرحال عمر چیمہ نے ان کو آج استری کیا ہے کہ نواز شریف کی طرح عمران خان کے لیے بہتر ہے کہ نواز شریف کی طرح جو ہے وہ جیل کاٹیں اور پتلی گلی سے نکل جائیں۔ اس کے بعد یحییٰ آفریدی، جتنے بھی وہ جو غنڈہ تھا، وہ جو بدماش تھا، وہ جو ڈان تھا عدلیہ کا، قاضی فائز عیسیٰ جو بے ایمان تھا، جو بددیانت تھا، جو لانتی تھا، وہ لانتی گیا نا، اور نحوست کے سائے جو ہے وہ سپریم کورٹ سے چھٹے ہیں۔ تو یحییٰ آفریدی نے جتنے بھی فیصلے کیے تھے، یعنی قاضی فائز عیسیٰ نے جتنے بھی فیصلے کیے تھے، یحییٰ آفریدی نے ان کو ریورس کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کی تازہ ترین مثال یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہے وہ سید منصور علی شاہ کے ریسرچر واپس بھیج دیے تھے۔ آپ کو پتہ ہے جب بندہ اتنا سینئر جج اور روزانہ کیسز ہوں تو ریسرچر کی جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے۔ مجھے پتہ ہے نا میں ایک ویڈیو کے لیے کتنی جو ہے نا وہ مجھے دیکھنی پڑتی ہیں چیزیں، تو ریسرچر کی ضرورت ہوتی ہے، اتنا ٹائم نہیں ہوتا بڑے بندوں کے پاس، تو وہ قاضی فائز عیسیٰ نے واپس بھیج دیے تھے۔ لیکن یحییٰ آفریدی نے وہ ریسرچر جو ہے وہ واپس بلا لیے ہیں اور منصور علی شاہ کے حوالے کر دیے ہیں۔ اور ایک اور بات جو وفاقی دارالحکومت میں گونج رہی ہے وہ یہ کہ یحییٰ آفریدی کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے، تو یحییٰ آفریدی نے جو ہے وہ پیغام یہ بھجوایا ہے کہ میں نہ تجاوز کروں گا اپنی جو ہے نا کسی بھی لائن سے، آئین سے، قانون سے، اور نہ مداخلت ہونی چاہیے۔ اب بات جہاں پہ آگے ختم ہو جاتی ہے، یعنی مداخلت نہیں ہوگی تو پھر مزہ کس بات کا؟ پھر وہ قاضی فائز عیسیٰ کی یادیں، یعنی جو قاضی فائز عیسیٰ نے کیا بلے کے چھیننے سے لے کر آروز اور الیکشن چوری تک، تو یحییٰ آفریدی نے مبینہ طور پہ یہ پیغام بھجوا دیا ہے کہ میری طرف سے کوئی جو ہے وہ تجاوز نہیں ہوگا۔ وہ تھے نا ثاقب نثار صاحب، کبھی ہسپتالوں میں گھسے ہوئے، کبھی شرجیل میمن کے کمرے میں گھسے ہوئے، وہ واقعی تجاوز تھا۔ لیکن ساتھ جو آفریدی نے کہا، یحییٰ آفریدی نے، کہ مداخلت بھی نہیں ہوگی، تو اب یہ جو ہے وہ بڑا حکومت کے لیے درد سر ہے۔ یعنی حکومت اب کس سے گلہ کرے؟ حکومت نے خود لگایا ہے۔ حکومت نے جسٹس منیب اختر اور سید منصور علی شاہ کو سپرسیڈ کر دیا۔ اب شکایت کس سے کریں؟ اور یحییٰ آفریدی جو ہے وہ ابھی تک وہ آؤٹ آف سلیبس لگ رہے ہیں۔ لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ابھی بھی ہم یحییٰ آفریدی کو 2 سے 3 ہفتے دیں گے، جب تک وہ کسی کیس میں نہیں بیٹھتے، جب تک ان کے ریمارکس نہیں آتے، کیونکہ ہماری جو بدقسمتی ہے 77 سالوں میں کہ ہمیں
سبز باغ دکھائے گئے اور بعد میں وہ کالے اور جلے ہوئے باغ نکلے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. تو یا آفریدی سے اتنی لمبی چوڑی توقعات یا امیدیں نہ آپ لوگ لگائیں اور نہ میں لگاؤں گا، یہ وقت بتائے گا. آکسفورڈ کو خط لکھا ہے جی پی ٹی آئی انگلینڈ نے، زلفی بخاری نے، کہ آپ بتائیں کہ آپ نے عمران خان کا نام کیوں ڈراپ کیا. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر مداخلت کی گئی، بہت اوپر کے پیمانے پر مداخلت کی گئی اور عمران خان کا نام ڈراپ کروایا گیا، کیونکہ ان کو سروے بتا رہے تھے کہ اگر عمران خان کانٹیسٹ کرتے ہیں تو عمران خان بھاری مارجن کے ساتھ چانسلر بن جائیں گے. اب زلفی بخاری نے خط لکھا ہے کہ آپ وجوہات بتائیں عمران خان کو ڈراپ کرنے کی. اگر آپ وجوہات نہیں بتاتے تو ہم ہسٹری میں پہلی دفعہ آکسفورڈ یونیورسٹی پہ جو ہے وہ کیس کریں گے. یہ ہے پی ٹی آئی، اس کو کہتے ہیں پی ٹی آئی. اور اگر ہم آپ لوگوں کی وجوہات سے جو ہے نا وہ مطمئن نہیں ہوئے، اور پھر آپ کو پتہ ہے لندن ہے، کوئی جو ہے نا وہاں پہ عامر فاروق نہیں ہے، کوئی ابو الحسنات ذوالقرنین نہیں ہے، کوئی قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہے. انہوں نے نہ آکسفورڈ کو دیکھنا ہے نہ اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنا ہے. پاکستان سے کس کی مداخلت ہوئی، کس پیمانے پر ہوئی، وہ سارا کچھ کچا چھٹا جو ہے وہ کھول کے سامنے رکھ دیں گے. بہرحال یہ زلفی بخاری نے کہا ہے آکسفورڈ کو کہ وہ وجوہات بتائے کن وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ نام ڈراپ کیا گیا. اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بڑے اوپر کے لیول سے مداخلت ہوئی اور عمران خان کا نام ڈراپ کروایا گیا. اور پاکستان سے، یہ اصل بات ہے، پاکستان سے مداخلت ہوئی، بڑے اوپر کے پیمانے سے مداخلت ہوئی کہ کسی پاکستانی کو آکسفورڈ کا چانسلر نہیں بننا چاہیے. یہ ہماری چراگاہ ہے، یہ ہمارا گولف کورس ہے، یہاں پہ ہم گولف کھیلتے ہیں، یہاں جگہ جگہ ہم نے سوراخ کر رکھے ہیں جن میں ہم گیندیں ڈالتے ہیں. عمران خان کون ہوتا ہے کہ ہم سے بھی بڑا بن جائے اور آکسفورڈ کا چانسلر بن جائے. بہرحال زلفی بخاری نے تھریٹ کیا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کو. میں اکثر آپ سے ذکر کرتا ہوں ایک منافق آدم کا. یہ منافق آدم ہے انصار عباسی. صبح صبح سب سے پہلے یہ درود پاک ٹویٹ کرتا ہے اور اس کے بعد سارا دن چاکری کرتا ہے. بڑی عجیب زندگی ہے ان کی، یقین کریں. یعنی اشاروں پہ جس طرح وہ کسی مخصوص جانور کو اشارہ کرتے ہیں، بال اٹھا کے لے آؤ، وہ بال اٹھا کے لے آتا ہے. اب پانی میں چھلانگ لگا دو، اب جو ہے نا وہ کلٹیاں مارو، کلابازیاں مارو. تو یہ پھر انصار عباسی بیچارہ حالانکہ سفید داڑھی ہے، سارا دن یہی کام کرتا ہے. انہوں نے نیا شگوفہ چھوڑا ہے کہ فوج کہتی ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی سمیت کسی سے کوئی سیاسی بات نہیں کرنی. جس طرح میں نے بتایا ہے فوج کا کام ہی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ فوج جو ہے وہ ہر وقت روزے کی حالت میں رہتی ہے. جرنیل فوج سے مراد یہ ہے. باقی جو جوان آپ کو پتہ ہے کہ جی وہ سرحدوں پہ ہوتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں، ہماری آنکھوں کا تارہ ہیں، اور وہ دہشت گردی کے خلاف، اور کبھی وہ بھی خیر نہیں کا ڈاکٹرائن ہے، یہ کبھی دہشت گردی کے خلاف جنگ چھیڑ دیتے ہیں، کبھی کوئی ادھر بنا کے پھر ان کے حوالے کر دیتے ہیں. تو وہ تو ظاہر ہے پھر وہ وردی میں ہوتے ہیں. تو کسی سیاسی جماعت سے جو ہے وہ رابطہ نہیں کرے گی. اور کرنا کیوں کرے فوج رابطہ، یا کیوں بات چیت کرے؟ فوج کا تو ڈومین ہی نہیں ہے، فوج کا کام ہی نہیں ہے. لیکن ہاں یہ ہے کہ اگر جو ہے نا وہ 8 فروری کو فوج بات چیت نہیں کرے گی، 8 فروری کو کسی کو ووٹ پڑے گا نا، تو پھر 9 فروری کو جو ہے نا فوج تھوڑا سا عبادت سے اپنا ٹائم نکال کے پھر تھوڑی بہت مداخلت کرے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ فضل الرحمان نے کہا، یہ محمود خان اچکزئی نے کہا، یہ جاوید لطیف نے کہا، یہ اختر خان مینگل نے کہا کہ ایک ایک سیٹ پر کروڑوں روپے لیے گئے، کروڑوں روپے. اور 8 فروری کا الیکشن وہ لوگوں کو ارب پتی بنا گیا، ارب پتی. یعنی وہ عبادت میں سے تھوڑا سا ٹائم نکالا نا جرنیلوں نے، ادھر وہ نفل پڑھ رہے تھے یا چاشت پڑھ رہے تھے یا اشراق پڑھ رہے تھے، تھوڑا سا انہوں نے ٹائم نکالا. 9 فروری کو خواجہ آصف کو فارم 47 دے دیا جلدی جلدی، کیونکہ واپس انہوں نے مسلوں پہ پہنچنا تھا. جلدی جلدی انہوں نے نواز شریف کو فارم 47 دے دیا، جلدی جلدی انہوں نے نواز شریف کی بیٹی کو فارم 47. یعنی یہ سارے کام انہوں نے جلدی جلدی کیے ہیں. آپ کہیں کہ انہوں نے بہت وقت لگایا ہے، جو انہوں نے ٹائم ضائع کیا
رہی ہے جب وہ خدا کی یاد سے غفلت ہو گئے تھے، یا ان کو قیامت بھول گئی تھی، یا ان کو موت بھول گئی تھی، یا ان کو قبر بھول گئی تھی. ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے تھوڑا سا ٹائم نکالا، مینڈیٹ چینج کیا، اور جو ہے نا ہارے ہوئوں کو جتوایا، اور جن کی 2/3 اکثریت تھی ان کو سائڈ پہ کیا، اور ایک 2 نمبر حکومت قائم کر دی، ایک صوبے کو چھوڑ کر 3 صوبوں میں اور وفاق میں. لیکن وہ کسی سیاسی جماعت سے جو ہے وہ بات نہیں کریں گے. لیکن جو بھی پاکستان میں معاشی ترقی ہو رہی ہے اس کے جو رسپانسبل ہیں وہ جنرل چیف آف آرمی اسٹاف سید عاصم منیر صاحب ہیں. پاکستان میں جو بمپر کراپس ہو رہی ہیں، جو گندم، آپ کو پتہ ہے کہ کسانوں کی اتنی گندم ہوئی کہ کسانوں نے وہ گندم کووں کو ڈالی، اس کے علاوہ چڑیوں کو ڈالی، اور میں نے سنا ہے دریا میں پھینکی، یعنی مچھلیوں کے لیے بھی کہ مچھلیاں بھی کھائیں. یہ سارا سیرا جو ہے وہ جنرل صاحب کے سارا ہے، بالکل ہم سلام کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو $1 ارب کی وہ گندی گندم امپورٹ ہوئی اور اس کے بعد وہ کہاں گئی، سنا ہے محسن نقوی کا اور وہ کاکڑ کا کوئی چکر تھا. تو یہ فوج کا کوئی کام نہیں ہے. ہم تو پہلے دن سے کہتے ہیں کہ فوج کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے نہیں ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ جب منہ سے فوج نکلتا ہے تو اس کا مطلب جرنیل ہوتے ہیں، وہ جو اوپر ظاہر ہے جتنے جرنیل آپ کو پتہ ہے، تو ان کا صرف تبلیغی جماعت سے تعلق ہے. یہ لوگوں کو خوف خدا پیدا کرتے ہیں، لوگوں میں جو ہے نا وہ قیامت کی نشانیاں بتاتے ہیں. اس کے علاوہ حق ہو، یہ بالکل اپنے کام سے کام. تو ہم انصار باسی کی اس بات سے بالکل سہمت ہیں اور ہمیں قبول ہے. بالکل فوج جو ہے وہ کسی سے بات نہ کرے، نہ فوج کو کسی سے جو ہے وہ بات کرنی چاہیے. اور فوج جو جرنیل ہیں وہ اپنی جو ہے وہ عبادت میں مشغول رہیں، بلکہ کبھی کبھی ملک کے لیے دعا کیا کریں. محمود نیادی جیسے غلیظ اور گندے اور گناہ گار کے لیے دعا کر دیا کریں کہ جس طرح وہ نیک اور پاک ہیں اسی طرح کوئی تھوڑا سا نور ہم پہ بھی پڑ جائے. تو بہرحال انصار باسی صاحب، ہمیں ذرا بھی امید نہیں ہے اپنی فوج سے کہ وہ کسی سیاسی جماعت کی طرفداری کرے گی، کسی سیاسی جماعت کی سائڈ لے گی یا کچھ ایسا غلط کرے گی. آپ ویسے بھی لکھیں اخبار میں یا نہ لکھیں، ہمیں پتہ ہے. اب آپ کو بابا جی کا بتاتا ہوں، اور بابا جی کو بتاتا ہوں یہ جو جمہوریت چل رہی ہے 8 فروری کے بعد، آپ نے خود ڈاٹ کنیکٹنگ کر لینی ہے. ہمارے ہاں کی سفلی سیاست اور جنم جلی عوام دشمن جمہوریت بالکل ہی کھلی چھوڑ دی گئی. اگر اس جمہوریت کو، اس رکھیل جمہوریت کو جو چند لوگوں کی رکھیل ہے، چھوڑ دی گئی تو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو پاکستان ہاؤزنگ سوسائٹی بنا کر پلاٹوں کی شکل میں بیچ دے گی. دیٹس اٹ. کل پرسوں آپ کو میں نے رپورٹ کیا کہ 85 ارب روپے وہ کم سے کم بولی تھی پی آئی اے کی، اور لگی کتنی بولی؟ اور وہ بولی لگی 10 ارب روپے. 10 ارب روپے یعنی ایک جہاز کتنے کا ہوگا، اور لگانے والوں نے 10 ارب روپے اس کی بولی لگائی. ایک اور آپ کو یعنی ایک اور مزے کی بات بتاؤں، یعنی جس طرح کباب ہوتا ہے نا، پھر کباب پہ کیچپ لگا دیں یا چٹنی لگا دیں تو اور مزیدار ہو جاتا ہے. یہ خبر اور مزیدار بتاتا ہوں آپ کو، یہی والی کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو 10 ارب روپے دیں گے پوری پی آئی اے کی، جس کے اثاثے 200 ارب روپے ہیں. لیکن ہمارا جو بلو ورلڈ سٹی ہے نا اس کے پلاٹوں میں ایڈجسٹ کریں. پلاٹوں میں وہ پلاٹ کون لے گا؟ ہاں، کون لے گا وہ پلاٹ؟ بک کیا رہا ہے پی آئی اے، اور بلو ورلڈ سٹی کہہ رہا ہے کہ پلاٹوں میں ایڈجسٹ کریں، ہم سے پلاٹ لے لیں. یعنی وہ ₹1,00,000 والا پلاٹ وہ کاغذوں میں 10 لاکھ کا شو کریں گے، اور یہ گھوم پھر کے اینڈ پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ پی آئی اے اصل میں کس نے لی، کس نے بکوائی، کیوں لی، اور یہ پیچھے چکر کیا تھا، یہ آپ کو پتہ چل جائے گا. ایک تو 10 ارب جو ہے وہ اس کی بولی لگی، اور بولی یہ لگی کہ 10 ارب روپے بھی آپ کو پلاٹوں کی شکل میں دیں گے،
اور اس کے پیچھے بلو ورلڈ سٹی کے پیچھے کون ہے، اس کا مالک کون ہے، اس کو چلا کون رہا ہے، یہ پی آئی اے خود بخود کس کی جھولی میں جا گرے گی، روٹ بیچے جائیں گے۔ تو ابراہم لنکن بھولا بندہ، وہ کافر، اس نے کہا تھا گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل، کہ یہ لوگوں کی حکومت ہوتی ہے، لوگوں کے لیے ہوتی ہے اور لوگوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ لیکن یہ فاش جمہوریت، یہ فارم 47 کے ذریعے ہے، فارم 47 کے لیے ہے، فارم 47 والوں کی ہے، انہی کے احکامات ہیں، انہی کی خواہشات ہیں، انہی کی جو ہے نا وہ عللے تللے ہیں، سارا کچھ۔ وہ پنجاب سے رپورٹ ہوا ہے کہ سموک کو ختم کرنے کے لیے مریم اورنگزیب، یہ خاتون کبھی کونسلر نہیں بنی، 17 ویگو ڈالے اس نے خریدے ہیں، 17 ویگو ڈالے۔ وہ 17 ویگو ڈالے سموک ختم کریں گے یا سموک پیدا کریں گے، یہ ملک ہے۔ تو اگر اس جمہوریت کو کھلا ہی چھوڑا ہوا ہے نا، لگتی پنجاب دیا، کبھی ٹریکٹروں پہ، کبھی کس ٹک ٹاک پہ، کبھی کس ٹک ٹاک پہ، اور 177 ارب بھی ڈیفیسٹ بھی آ گیا ہے، وہ بھی غائب ہے، 177 ارب، لیکن ظاہر ہے چہیتی ہے۔ تو بہرحال جی، یہ پاکستان کو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنا کر یہ بیچ دیں گے، اور یہ بہت قریب ہوگا۔ چین کے ساتھ آپ تعلقات دیکھ لیں، سعودیہ سے پیسے مانگے ہیں، سعودیہ نے کہا ہے کہ 25% ریکو ٹیک ہمیں دے دیں، بلوچستان والا سونے کی کان ہے، ہم آپ کو قرض دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک چیز معذرت، ایک ملک ایک چیز کہے گا، کوئی کہے گا جی ہمیں ہماری ایک معصوم سی خواہش ہے، اسلام آباد ہمیں دے دیں، یہ کہیں گے گھنو۔ کوئی کہے گا جی ہماری اتنی بڑی خواہش نہیں ہے، کراچی سا کو ڈوچا، یہ کراچی دے دیں گے بندرگاہیں، کیونکہ انہوں نے تو نکل جانا ہے۔ مراسی والی کہانی وہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں سناؤں گا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔